या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती, ए औलादे इसराइल तुम सब याद करो मेरी नेमत को जो। ठीक है, यहाँ पे देखिए या का मतलब ए बनी, बनी को कहते हैं इसराइल, औलादे इसराइल। ठीक है, औलादे इसरा को कहा जा रहा है कि ए बनी इसराइल उस्कुरू, तुम सब याद करो, जिक्र करो। जिक्र किसे कहते हैं? याद करने को कहते हैं। वाव अलिफ जमा को कहते हैं नीमती, नीमत छोटी है, नीमती मेरी नेमत को, रब्बी मेरा रब, नीमती मेरी नेमत, किताबी मेरी किताब। ठीक है, अल्लती जो, अनअमतु, तू का मतलब मैं और ता का मतलब तुम। अगर ये अनअमता होता तो मैंने तुम पे इनाम किया, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वाह और अन्नी फज्जलतुकुम बेशक मैंने तुमको फजीलत दी। अन्नी अन और नून छोटी है नी, दो लफ्जों से मिलके बना है, अन्नी। ठीक है, फज्जलतुकुम और मैंने तुमको, ता का मतलब तुम, कुम तुम सबको। ठीक है, फजलतुकुम फजल किया तुम सब पर, अलल आलमीन जहान वालों पर। और बेशक मैंने तुम पे फजीलत दी तुम्हें तमाम जहान वालों पर। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? पहले मैंने इमामत तुम्हें बख्शी थी। इमामत का मतलब है कि तुम पे मैंने फजल किया था और तुम्हें मैंने अपनी इमामत, यानी कि ये जो अल्लाह का दीन फैलाने का काम है और नेकी का हुक्म देने का काम है, बुराई से मना करने का काम है, अल्लाह से बंदों को जोड़ने का काम है, अल्लाह के दीन के साथ जोड़ने का काम है, लोगों को जन्नत पे के रास्ते पे चलाने का काम है। ये पहले किसको मिला था? ये बनी इसराइल को मिला था। ठीक है, वाह और वत्तकू यौमल्ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और तुम सब डरो, वत्तकू और तुम सब डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्जी ला नहीं, तज्जी तेरे काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, कोई काम उस दिन कोई जजा नहीं देगी तुझे। ठीक है, अन नफ्सी कोई दूसरी जान, शैया कुछ भी, यानी कि वो उस दिन से डरो। ठीक है, जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कोई काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतु वला युख़ज़ु मिनहा अदलुम वला हुम युनसरून, और ना युक़बलु कबूल की जाएगी, मिनहा मिनहा उससे, शफ़ा कोई शफात, और उस दिन कोई शिफात कबूल नहीं की जाएगी। वला युखजु और ना लिया जाएगा, अखजा अखज करना, लिया जाना, मिनहा इससे, जो अदलुन कोई मुआवजा। ठीक है, उस दिन कोई मुआवजा किसी से नहीं लिया जाएगा, यानी कि किसी का सोना चांदी कोई कोई भी चीज उसको बचा नहीं सकेगी। वला हम युनसरून और वो सब मदद किए जाएंगे। इसमें ना एक चीज देखिएगा, ये जिनकी सारी जो होती है ना आ, हरकत ऊपर आ जाती हैं, ये देखें युकबालू और युनसालू, इधर देखें, इसका मतलब होता है की जाएगी या किया जाएगा। ये देखें किए जाएंगे। ठीक है, युकबालू युनसारू। ठीक है, युक्तालू वो कत्ल किए जाएंगे। ठीक है, युकबालू वो कबूल की जाएगी। ठीक है, युनसारू वो सब मदद किए जाएंगे। तो ये जिनकी हरकत ऊपर आ जाती है ना, तो इनको क्या कहते हैं? इनमें जिनकी सारी की सारी हरकत ऊपर होती हैं, इसके मायने किए जाएंगे में होती है युकबलू युनसरू। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये युफ अल के वजन पे है। किसके वजन पे है? युफ अल, युफ अल के वजन पे है। ठीक है, जो भी युफ अल के वजन पे होगा उसका मतलब होगा कि ये किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीजें होती हैं। तो कोई शफात ना की जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हम कितना ज्यादा शफात को मानते हैं। ठीक है, जो शफात का आप देखें मामला, यहाँ पे देख लें कि क्या था। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि सबसे बड़ी नेमत क्या है, देखें तीन गिरोह है। ठीक है, और वजाहत हमें शुरू में ही पता चल गई थी, जो कुरान ने हमें बताया था क्या क्या थे। मुत्तकीन थे, काफिरीन थे और मुनाफिकीन थे। वहीं से इंसानियत का आगाज होता है। आगे इंसानों के मजीद इकसामात हमने देखी, फिर हमने देखी कि हमारे ऊपर सबसे बड़ी नेमत क्या थी कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अंबिया भेजे, किताबें नाजिल की, और फिर उसके बाद ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इमामत दी, यानी कि मुसलमानों को इमामत दी।
اللہ نے ہمیں چنا، ہمیں آج قرآن دیا، ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں قرآن اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اب شفاعت کا معاملہ دیکھ لیں کہ شفاعت کا کیا معاملہ تھا، کہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ یہود نے کہا کہ تمام انبیاء ہم میں سے ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے سیکریفائس کر لیا ہے، انہوں نے اپنی قربانی دے دی ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ اب ہم اس طرح سے جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا اس کے سوائے کہ جس کو اللہ چاہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، حوض کوثر پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہ جنتی ان کو پانی پلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہوگی، ابھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جب ان کو پانی پلائیں گے تو فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان کو ہٹائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو وہ اس فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے پیچھے سے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ بدعتی لوگ ہوں گے جو دین میں نئی باتیں گھڑتے ہوں گے، دین کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو شفاعت جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور اب مسلمانوں کے اندر۔ اسی طریقے سے آج کل ایک اور کانسیپٹ آیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بندہ جب جنت میں جائے گا نا، ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور کون سی قرآن کی آیت کو اٹھایا جاتا ہے اس وقت کہ تم انہی لوگوں میں سے اٹھائے جاؤ گے جن کو تم فالو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کن کو فالو کرتے ہیں؟ کیا آپ مرشدوں کو فالو کریں گے کیونکہ وہ جنت میں جائیں گے؟ ہم کن کو فالو کریں گے؟ ہم انبیاء کو فالو کریں گے، ہم خلفائے راشدین کو فالو کریں گے، ہم تابعین کو، تبا تابعین کو، شہداء کو، صالحین کو۔ ٹھیک ہے، فالو فالو ہم نے ان لوگوں کو کرنا ہے جو قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ جا کے کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں گے۔ اور یقین کریں وہ جو لوگ اس طریقے سے جا کے بیعت کر لیتے ہیں ان کو آپ جتنا مرضی سمجھا دیں کہ دیکھو یہ تو تم ٹوٹلی شرک کر رہی ہو، کہ جب ہمارے نبی پاک اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نہیں دیکھو نا اور آگے سے جواب کیا، نہیں دیکھو نا یہ بھی تو مسلمان ہے نا، آخر یہ بھی تو اللہ اور رسول کے دین، تو اس لیے ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ ہمارا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا وعدہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کہ جی یہ شاید ہماری جنت والے دن جو ہے نا مدد کریں گے اور ہمیں جنت میں پہنچانے کا ہمارا سامان کریں گے، تو اس حد تک جو ہے کچھ لوگ جو ہیں لوگوں کو اس طرح سے آپ یقین کریں، مطلب میں اتنی اچھی اچھی بچیوں کو دیکھتی ہوں اور وہ اس بیت کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ دیکھیں میم، اصل میں ہمارے یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ابو بھی انہی کو فالو کرتے تھے، اور وہ کچھ بھی نہیں بتاتے، وہ صرف 1000 والے وظائف بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 1111 والے وظائف بتاتے ہیں اور کچھ پڑھنے کو دیتے ہیں۔ تو بھئی وہ آپ کو قرآن پڑھنے کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپ کو وظیفوں پہ ہی کیوں لگاتے؟ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم 1111 پورے کرو گے تو ہی میں تمہاری دعا سنوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو انہی کاموں پہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے کہ آپ نے ایک دن میں اتنی 1 لاکھ والی تسبیح پہ وہ آپ کو لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کبھی قرآن کھول کے دیکھیں ہی نا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو شارٹ کٹس بتا رہے ہیں کہ یہ والا کام کرو اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو اور قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ تو ہم تو لوگوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے آئے نا۔ میں تو ابھی بھی یہی کہوں گی کہ کل کو اگر میں موجود نہیں ہوتی، کوئی بھی پرابلم ہو جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، ہماری اپنی استاد نے بھی ہمیں یہی بات کی تھی، تو اگر آپ نے قرآن چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میری محبت میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اگر آپ نے قرآن کنٹینیو کر لیا نا تو آپ سمجھ لیجیے گا اللہ کی محبت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ محبت کس سے، کس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ کی خاطر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ شفاعت ہماری تب ہی ہوگی، کوئی ہمیں اس دن نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔
اللہ کی رحمت کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی اس کے اوپر. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے. اور پھر کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اب وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ. یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. میں خیال ہے یہ میں آگے چلوں، سوری آگے چلیے. یہ ہے وفی ذالکم بلا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم. اب یہاں پہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت. پہلی نعمت کیا تھی؟ امامت بخشی تھی. دوسری نعمت کیا تھی؟ اور اللہ نے نجات دی تھی کس سے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وا اور اس جب نجی نجات، نون جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یا نون جیم چھوٹی ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. نہ ہم نے کم تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے، ہم نے تم کو نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمہیں پہنچاتے تھے. یسو یا وہ سوم، پہنچاتے تھے سب کے سب. یسومو واو الف، ٹھیک ہے. تو وہ سب تمہیں کیا پہنچاتے تھے؟ نہ تم وہ سب کم تمہیں، تو وہ سب تمہیں کیا پہنچاتے تھے؟ سوء العذاب، وہ بہت برا عذاب تمہیں دیتے تھے. کیسا عذاب دیتے تھے؟ جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، سیم اسی طریقے سے اللہ نے پہلے بنی اسرائیل پہ بھی فرعون کو مسلط کیا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یذبحون، وہ سب ذبح کرتے تھے. یذبحو، وہ ذبح کرتے تھے، وانون جمع کے لیے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ سب زندہ چھوڑتے تھے. یا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے. ہا یا جو ہے اس کے اس کا روٹ ورڈ ہے حیا کا، یعنی کہ حیات. اور سین تا جو ہے، میں نے آپ کو کہا تھا یہ کریونگ کے لیے، کہ وہ چاہتے تھے تمہارے، یعنی کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو، ٹھیک ہے. تو وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی، تاکہ وہ ان کو ان کی اپنی باندیاں بنا لیں. ٹھیک ہے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی. کون سی؟ بہت زیادہ سخت آزمائش تھی ان کے لیے، ان کے رب کی طرف سے. میرے ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر فرعون کو مسلط کیا تھا. اور پھر یاد کرو کہ وہ وقت جب وہ تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ کیا کر دیتا تھا؟ تمہارے اپنی زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنی باندیاں بنا لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نجات دی؟ وَإِذْ، اور جب فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا، نہ ہم نے، اغرق ہم نے غرق کیا، اور آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم، اور حالانکہ، انتم تم، تنظرون، تا کا مطلب تم، نظرہ نظر، وانون حالانکہ تم سب دیکھ رہے تھے. اور ہم نے پھاڑا باہر کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے پھر کس طریقے سے تمہیں نکالا تھا. کیسے میں نے سمندر کو پھاڑا، جب آل فرعون جو ہے تمہارے سر پہ پہنچی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ لے کے پوری اپنے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے بنی اسرائیل، جس کے اوپر
جو ہے فرعون بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے، ٹھیک ہے، اور فرعون کا لشکر سر پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر مارو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، اللہ نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے عصا زمین پہ مارا تھا۔ انفیکٹ حضرت موسیٰ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا، تو انہوں نے زور سے عصا مارا زمین پر، تو وہ زمین کے دو ٹکڑے ہوئے، اور پھر جو ہے یہ ہوا کہ فرعون آل فرعون پیچھے رہ گئی اور یہ لوگ آگے نکل گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یقین کریں وہ اس طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ درمیان سے راستہ جا رہا تھا، اس طرف والا سمندر جو ہے وہ اسی طرف رہ گیا تھا، رائٹ سائڈ والا پوری دیوار کی طرح کا ایک سمندر ایک طرف رہ گیا تھا، اور دوسری طرف کا سمندر ایک سائڈ پہ رہ گیا تھا، اور درمیان سے جیسے آپ پتلی گلی سے نکلتے ہو نا، اس طریقے سے خشک راستہ بن گیا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا معجزہ تھا، اور یہاں پہ مطلب کوئی چانسز نہیں تھے، فرعون کا لشکر سر پہ پہنچا ہوا تھا، کوئی چانسز نہیں تھے ان کے بچنے کے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ وہ تمہارے سر پہ پہنچا ہوا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں کس طریقے سے جو ہے تمہیں وہاں سے نکالا تھا۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدہ کیا نہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، لیلہ 40 کو، اربع 4 کو کہتے ہیں، یاد نون جمع 4 کا جمع 40 ہو گیا، لیلہ راتوں کا، تا 2 زبردان یہ مؤنث کے لیے یوز ہوا ہے، ثم پھر اتخذتم تم نے، ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا، معبود پکڑا، یعنی کہ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معبود کے لیے الہ یوز نہیں کیا ورڈ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی کو الہ کرے، کس کو؟ اجلا، تم نے پکڑا معبود کس کو؟ بچڑے کو، اجلا بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون حالانکہ تم سب ظلم کرنے والوں میں سے تھے، یعنی کہ جب نبی تم میں نہیں تھا تو تم نے اس کا آلٹرنیٹ پکڑ لیا، جبکہ نبی تمہیں بتا رہا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا، 40 راتوں کے لیے، اور تم جو ہو تم نے پیچھے سے ایک بچڑا بنا لیا تھا عبادت کے لیے، اور یہ کس نے کیا تھا؟ سامری جادوگر نے کیا، اس نے کیا کیا کہ تمام عورتوں سے نا اکٹھا کیا تھا زیور، اور جو ہے سارا زیور اکٹھا کر کے، اور پھر کیا کیا؟ اسے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کو کچھ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر نا ایک سوراخ رہ گیا تھا، جب اس سوراخ میں سے ہوا پاس ہوتی تھی نا تو ایک آواز پروڈیوس ہوتی تھی، اور پھر لوگوں کو کہا جاتا تھا یہ دیکھو یہ بچڑا بول رہا ہے، اور لوگوں نے اس کے سامنے جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، سب سے پہلے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے، اور یہاں پہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کو پتہ مصر کے بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، اور وہ دور جو ہے وہ بڑا پیک کا دور تھا، جبکہ اس وقت جو ہے مطلب ایک بادشاہت کا دور تھا نا، اور مصر جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے اس وقت پیک پہ تھا کہ لوگ ان سے آ کے گندم خریدتے تھے، اناج خریدتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، وہ قوم ناشکری ہو گئی، جب وہ قوم ناشکری ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، ان کے اوپر کرم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پہ بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر آل مصر کے اوپر اترے، جبکہ فرعون وہاں پہ نافذ ہو چکا تھا، فرعون ان کے اوپر آ چکا تھا، آل فرعون نافذ ہو چکی تھی بنی اسرائیل پر، ٹھیک ہے، پھر ان کو دوبارہ سے آزاد کیا گیا۔ اب جیسے ہی وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے بچڑے کو پوجا کرنے کے لیے بنا لیا۔ اب ہم نے اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جب ہم آزمائش سے نکل جاتے ہیں پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے ہی آزمائش سے نکلتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ جب تم پہ آزمائش آتی ہے تو تم مجھے پکارتے ہو، اور جب تمہارے اوپر آسانی ہوتی ہے تو تم پھیل جاتے ہو، یعنی کہ ایزی ہو جاتے ہو، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ تو ہمارے اوپر بھی جب آزمائش آتی ہے تب تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر آسانیاں ہوتی ہیں
تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم اپنے اپنے بچڑے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے, کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ اپنی دولت کا پجاری ہو جاتا ہے. کوئی, کسی کو لگتا ہے پیسہ بچائے گا, کسی کو لگتا ہے بیٹے بچائیں گے, کسی کو لگتا ہے ماں باپ بچائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کسی کو لگتا ہے ہمارا وزیر اعظم ہمیں بچا لے گا, کسی کو لگتا ہے بادشاہ بچا لے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر چیز بتا دی کہ جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں, موسٹلی خواتین آزمائش میں ہوتی ہے, پیروں فقیروں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے پاس نہیں جائیں گی, اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گی, پہلے پیر فقیر سے بہت. ٹھیک ہے, ایک دو تعویذ تو لے آؤں پہلے میں, اس سے میرا میاں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ بھی تو شرک خفی ہے نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. نمبر 2, جیسے بنی اسرائیل کے سر پہ اس وقت صرف 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کی جگہ پہ بچڑے کو پوجا بنا لیا تھا. انسان کے اندر ہے نا کہ اس نے کسی نہ کسی ذات کی عبادت کرنی ہے, تو انہوں نے پھر کس کی عبادت شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے, اب ہم نے یہ سچویشن, ان ساری سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے. شریعت کیا ہے, بیسیکلی اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. یکسوئی اور تنہائی بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے حضرت موسیٰ کو اکیلا بلایا تھا کہ بھئی اب تم نے آگے کس طریقے سے اپنی قوم کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سارا کچھ بہت اچھے سے بتایا کہ بھئی اب ہم نے